मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत दौर में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ है, और मीडिया वर्कर के साथ, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन उसकी उसकी जो दूसरा इसका पहलू है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो उन्होंने मीडिया मैनेजर्स मुख्तलिफ सूबों में रखे हैं, वो भी ना सिर्फ नाकाम रहे हैं, लेकिन उन पे किकबैक्स के लेने के इल्ज़ाम लगे हैं और वो तब्दील होते रहे। मौजूदा पीटीआई हुकूमत के 2 साल के दौरान मीडिया में बहुत सारी हज़ारों कारकुन, मीडिया कारकुन की छांटियाँ हुई हैं, बेरोज़गारी हुई है। अगर कोई बच्चा है तो उनके पैकेज में कट लगे हैं और वो परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं ठहरी। मीडिया पे इल्ज़ाम थे कि उनको वो गलत चीज़ें पेश कर रही है, वो उनके मीडिया का पर्सन किकबैक्स ले रहे हैं, उन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। मीडिया जो हमारे जैसे सहाफ़ी हैं, वो रियल न्यूज़ नहीं देते, लोगों को आगाही नहीं देते। अगर ये बात हुकूमत सही कर रही है, तो हुकूमत के जो वज़राए हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है? मौजूदा तकरीबन 18-19 माह के अरसे में, तकरीबन नहीं, मेरे ख्याल में कोई 22, तकरीबन 22 माह के अरसे में पंजाब में 3 वज़राए इत्तलात तब्दील हुए, वफाक में 3 तब्दील हुए। इसी तरह केपी की सूरत हाल है। ना सिर्फ उनके वज़रा जो तब्दील हुए, लेकिन उन पे किकबैक्स लेने के इल्ज़ामात भी आए। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर तुफ़ैल साहब। मज़हर तुफ़ैल ये दावा कर रहे हैं कि ये इन बहुत सारे राज़ों को जानते हैं कि मीडिया के हवाले से मीडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, अजमल वज़ीर कौन है, डॉक्टर फिरदौस आशिक़ ऐवान कौन है, ये जो वज़रा इस शोबे के हवाले से रखे जा रहे हैं, या एडवाइज़र रखे जा रहे हैं, या स्पेशल असिस्टेंट रखे जा रहे हैं, उनकी नाकामी के पीछे क्या है? तो आइए आज सुनते हैं मज़हर तुफ़ैल साहब से। उसकी ये हमारा पुराना सीनियर जर्नलिस्ट है, और बहुत सारी चीज़ों के वो चश्मदीद गवाह भी है कि कौन कितना कैसे बड़ा हो लीडर बन गया। तो मज़हर साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू कुर्बान। मज़हर, ये चीज़ें तो मैंने बात कर दी कि मीडिया के साथ 22 माह में क्या हो गुजरा, लेकिन सिर्फ मीडिया के साथ नहीं, इन्होंने हुकूमत जो अवाम के साथ भी जो कारगुजारी की है, वो भी ढकी छुपी नहीं है। इन दावाओं के बावजूद मौजूदा हुकूमत नाकाम क्यों है? मीडिया के खिलाफ ये मौजूदा हुकूमत क्यों है? कुर्बान, इसकी असल अगर हम थोड़े से इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो जैसे ही इमरान खान ये इलेक्शंस हुए और इमरान खान अभी अपनी हुकूमत बनाने के इब्तदाई मराहल में थे, तो उस वक्त क्योंकि मैं PFUJ में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ, तो हमारा एक डेलीगेशन मिला फवाद चौधरी साहब से उनकी रिहाइशगाह पर, जो F73 में उन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था उनका ऑफिस था। तो जिसमें परवेज शौकत थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, कुछ और लोग थे, मैं भी था उसमें, लाहौर से भी आए हुए थे। तो उस वक्त फवाद चौधरी से जो हमारी मीटिंग हुई, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, मगर उससे मैंने एक अंदाजा उस वक्त लगा लिया कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जेर अताब जो अदारा आएगा वो मीडिया का होगा। और वही हुआ। मीटिंग से फारग होकर मैंने परवेज शौकत को और बाकी दोस्तों को अपनी इस जो खदशा था उससे आगाह किया, मगर उन्होंने इससे बड़ा लाइटली लिया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान बड़ा फ्रेंडली है और इमरान खान की हुकूमत जो है ये मीडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी। मगर विद इन डेज जैसे ही इमरान खान की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, तो वो सारी चीजें खुल के सामने आना शुरू हो गई पटारी से। उसकी बुनियादी वजह कि मुझे इन चीजों का कैसे अंदाजा था, कुछ PTI के अंदर मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो पुराने आशना थे हमारे, और किसी वक्त वो सहाफत में भी रहे और उसके साथ साथ उन्होंने PTI को ज्वाइन किया। तो वो लोग जब हमसे बात करते थे तो मीडिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, उससे मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि आने वाले दिनों में मीडिया को किस तरह ये कंट्रोल करेंगे। और वही हुआ कि मीडिया को उन्होंने कदगन लगाने के लिए सबसे पहले उस कट टू शार्ट किया उसके बजट को, और फाइनेंशियली तौर पर दबाव डाला मीडिया हाउसेस पर। और फिर उन्होंने एक प्लानिंग की कि न्यूज कंटेंट को खत्म कर दिया जाए और सोशल जितने इश्यूज थे उसे एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ जो है कल्चरल इश्यूज को प्रमोट किया जाए, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, ड्रामों को प्रमोट किया जाए। जबकि न्यूज कंटेंट जो जिसकी बेस पर इमरान खान कंटेनर पर चढ़े अपनी सियासत को
اجاگر کیا اور عوامی رائے جو تھی وہ اس کا انہوں نے ہمدردی لی عوام کی ساری اس نیوز کنٹینٹ کو انہوں نے, کیونکہ عمران خان کی ایک جو میڈیا ٹیم ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں پتا, صرف اور صرف عمران خان اور اس کے 2-3 جو ان کے ویری کلوز, مگر وہ پاکستان میں نہیں ہے, آؤٹ آف دی کنٹری ہے. یہ ساری پلاننگ وہاں سے عمران خان کو دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, جسے کہ بیل آؤٹ اسٹریٹجی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جو ایشوز ہیں عوام کے, جو ریئل ایشوز لائف کی بیسک نیسیسری اس وقت پاکستان کے اندر ڈریم بن چکی ہے لوگوں کی, جب یہ اس کی توجہ ہٹاؤ ایک منصوبہ ہے ان کا کہ اپنے ہی لوگوں کو اس کے ایک بار بناتے ہیں, انہیں قربانی کا بکرا بناتے ہیں اور انہیں پھر فارغ کر دیتے ہیں اور اسکینڈلائز کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑا انوسنٹ پیش کرتی ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت, جس میں کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان جب آئیں تو انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے میڈیا کے اندر جتنے گروپ سے بجایا کہ ان کا کام تھا انفارمیشن منسٹر کا کہ تمام میڈیا گروپوں کو اکٹھا کر کے چلتی ہوں, ان کی صلاح کراتی, انہوں نے ان کے اندر مزید دراریں پیدا کی اور بعض لوگوں کو, اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ برائب کیا گیا, اس وقت بھی لفافہ کلچر کو پروموٹ کیا گیا اور ہمارے یہاں اندر انفارچونیٹلی کچھ بلیک شیپس بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ صحافت کے نام پر ایک دبا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بے تحاشا فائدہ لیا ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کے دور میں, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو جو لے کے آنے والے تھے وہ افتخار درانی تھے. افتخار درانی کا کریکٹر جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھا تو افتخار درانی ہی واز ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن منسٹری میں, اس وقت یہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کے ساتھ تھے. وہ اسی بیس پہ بعد میں جب یہ ہٹے افتخار درانی اپنی سروس سے فارغ ہوئے, اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا. یہی عمران خان کو منانے میں کامیاب ہوئے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو منسٹر بنایا جائے, مگر جب یہ منسٹر بنی تو سب سے پہلے انہوں نے افتخار درانی کو فارغ کرایا عمران خان کی کچٹ کیبنٹ سے. افتخار درانی جب کے پی کے میں گئے فاٹا الیکشنز کے دوران, جب انہیں وہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا تو وہاں پہ انہوں نے کھل کر جو کھیل کھیلا فنڈنگ میں وہ سب کے سامنے ہے. اسی بیس پہ افتخار درانی فارغ ہوئے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ انہوں نے کتنا ارب روپے کمائے, مگر نو بڈی اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی تحقیقات نہیں, جسٹ انہیں فارغ کر دیا گیا پارٹی سے بھی اور وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے. اجمل وزیر یہ جنرل مشرف کے دور میں مسلم لیگ کاف کے دفتر میں مارگلا ہاؤس میں یہ وہاں بیٹھے رہتے تھے. ان کا وزیرستان سے تعلق ضرور ہے مگر ہی از ناٹ وزیر ٹرائب, ٹھیک ہے. یہ مختلف جو وہاں کے جے یو آئی فے کے لوگ ہیں انہیں جانتے ہیں کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان کے سب سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے. ہم نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے جنرل مشرف کے دور میں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. پھر یہ مسلم لیگ کاف کا پلیٹ فارم یوز کرتے رہے, چودھری برادران کے بہت قریب ہونے کی انہوں نے کوشش کی, مگر ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے. اگر آپ ان کے علاقے میں جائیں وزیرستان جہاں کا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہاں تو کوئی انہیں جانتا ہی نہیں ہے. یہ از ناٹ ٹرائبل ایلڈر, یہ جسٹ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اور انہوں نے صحافیوں کو پاکستان اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک ایسی تصویر پیش کی کہ یہ بہت بڑے ٹرائبل ایلڈر ہیں, حالانکہ ان کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے. اور یہ اسلام آباد کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت مارز وجود میں آ رہی تھی تو چکا چینو اسلام آباد کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہے F7 جنرل سپر مارکیٹ کے قریب, وہاں پر یہ بیٹھ کر تو جو میٹنگز ہوتی تھیں اجمل وزیر اس میں بیٹھے ہوتے تھے کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ, اور اس پر انہوں نے اپنی ایک لابی کی. اور پھر یہ سینٹ کا ٹکٹ لینے کے چکروں میں بھی تھے, وہ بھی انہیں نہیں ملا کیونکہ ان کی وہ قابلیت ایسی نہیں تھی. تو بعد میں ایسی صورتحال بنی کہ انہیں پی ٹی آئی کا وہاں پر کے پی کے میں اسپوکس پرسن بنایا گیا, اور ان کا کریکٹر تو سب سے قابلی کے دور میں بھی ان کا کریکٹر بالکل سامنے تھا. کوئی مظہر آپ نے بہت ساری اس کی یہ ساری دونوں چیزوں پہ روشنی ڈالی. کیا اس سے ملک کو جو بھی میڈیا کے ساتھ ہوا یا جو میڈیا مینیجرز حکومت لاتی رہی اس پہ جو الزامات لگے, کیا اس سے اس ملک کو, ملک کی اداروں کو اور موجودہ حکومت کو, لوگوں کو نقصان نہیں ہوا کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا جن پہ الزام لگے؟ اور اب تو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو لائے گئے, جیسے آپ نے ذکر کیا اجمل وزیر کا, کہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے نہ کچھ, لیکن وہ لوگ ارب پتی کھرب پتی بن گئے, بڑے مالدار بن گئے. تو پھر عمران خان کا نظریہ نعرہ وہ کہاں چلا گیا, اور اس ملک کی جو بہتری کی جو باتیں کی جا رہی تھی اس کا کیا بنے گا؟ یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے
کہ پاکستان کی ینگ جنریشن جو ہے اس وقت جسے ایک ہوپ تھی عمران خان سے، اور ان میڈیا ورکرز کو جنہوں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا کردار ادا کیا. بونافائڈ جرنلسٹ جو ہوتا ہے قربان، ہم سب نے تقریباً 28-30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، ایک رپورٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے کام نہیں کیا. جرنلسٹ کا بھی کام نہیں ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن کے کسی پارٹی کا ترجمان بنے یا اس پارٹی کے اجاگر کرنا شروع کر دے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بے شمار جو سو کالڈ اینکرز تھے، ہمارے سو کالڈ کالم نویس تھے، ٹھیک ہے، جن کا نام بن چکا ہوا تھا، انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو پروموٹ کیا، باقی تمام جماعتوں کو انہوں نے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، اے این پی، جے یو آئی پی، ایون تمام ادھر جو ریجنل پارٹیز تھیں، ان لوگوں کو بھی انہوں نے ان کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. صرف پی ٹی آئی کو انہوں نے رکھا سامنے اور اسے یعنی کہ اس طرح پیش کیا کہ جیسے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ان سے بڑا کوئی پاک صاحب ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان کے اندر اس وقت لیڈر کوئی سامنے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. لیڈر لیس جب چیزیں ہو جائیں تو اس وقت سوسائٹی جو ہے اس کی ڈائمینشن جو ہے بری طرح متاثر ہوتی ہے. آپ خدشہ یہ اس بات کا ہے. مزہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ لیڈر لیس پبلک؟ پیپلز پارٹی چیئرمین دیکھیں بلاول بھٹو صاحب متحرک ہیں، شہباز شریف متحرک ہیں، مولانا فضل الرحمان متحرک ہیں، اور اسفند یار ولی متحرک ہیں، مینگل متحرک ہیں، اور یہ لوگ سارے پولیٹیکل اسٹریم سے ہیں اور سینئر لوگ ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بات یہ ہے قربان کہ اس وقت یہ سارے لیڈر موجود ہیں. پیپلز پارٹی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، جے یو آئی فے بھی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، مگر کیا آج تک عوام کے جو لائف کی بیسک نیسیسٹی جو ایشوز تھے، ان میں سے کسی ایک سیاسی جماعت نے بھی عوام کو ان کے حق میں کال دی ہے؟ کسی ایک نے بھی نہیں دی. صرف پولیٹیکل بیان بازی کی حد تک دی ہے، کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ نو ریٹرن کی طرف جا چکا ہے. اب عوام جو ہے، اگر عوامی سطح پر ہم جائیں، پولیٹیکل ورکر کی میں بات نہیں کرتا، ایک عام عوام کی بات کرتا ہوں، ایک تاجر کی، ایک عام دکاندار کی بات کرتا ہوں، ایک صارف کی اگر ہم بات کریں، ایک ایک عام جرنلسٹ کے حیثیت سے جب ہم رپورٹنگ پہ جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو عوام کا غصہ اس وقت جہاں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف ہے بہت زیادہ، اس سے کہیں زیادہ غصہ انہیں پاکستان کی ادر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف بھی ہے کہ ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے ایشوز پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ بھرپور طور پر اپنا احتجاج کرتی تھی، سڑکوں پر آتی تھی، جلسے کرتی تھی، نعرے لگاتی تھی، ایون کے توڑ پھوڑ بھی کرتی رہی ہے. ماضی میں دیکھیں مسلم لیگ نون جو تھی، یہ پیپلز پارٹی کے دوار میں جب بجلی کا کرائسس آیا تو خواجہ سعد رفیق سب کے سامنے لاہور کے اندر انہوں نے مختلف جو وابڈا کے گرڈ اسٹیشن تھے انہیں جا کے جلایا، توڑ پھوڑ کی، تو جلاؤ گراؤ ان کیا. جماعتوں کو اب فیصل آباد کے اندر ان جماعتوں کی یہ مفاہمت کے پیچھے کیا ہے؟ ڈر ہے؟ دیکھیں اب کوئی عوام جو اسٹریٹجی ہے نہیں عوام ہے؟ جو ہے کوئی فیوچر میں کوئی آسرا نہیں ہے؟ کیوں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ تو یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ اسی چیز کو ہم لیڈر لیس کہیں گے نا. لیڈر موجود ہیں مگر ابھی تک دیکھیں اب 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال سے اوپر گزر گئے ہیں، لوگوں کے اندر اس کا جو کیش ٹو ہینڈ تھا وہ ختم ہو. مطلب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ فیوچر میں جو موجودہ حالات جو بھی آپ نے ایک سینئر میں پیش کیا، موجودہ کرائسس جی میں جب کرونا کی وبا ہے، فائنانشل کرائسس ہے، آپ نیئر فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑنا ہے ملک میں، ملک کی سیاست پہ، ملک قربان کی جب معیشت لوگوں پہ؟ سے عام لوگوں سے، میں تو عام لوگوں سے جب ملتا ہوں، مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے بھی ملا ہوں، مختلف پالیٹیشین سے بھی ملا ہوں، مختلف آپ بھی ملتے رہتے ہیں جیسے ہم سارے. اگر فی الفور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھا ہو کر کوئی کال نہ دی عوام کے مسائل کے حل کے لیے، تو پھر عوام کا جو سلاب ہوگا نا وہ لیڈر لیس ہوگا، جس کی میں بات کر رہا ہوں. پھر عوام کسی نہ بلاول بھٹو کو مانیں گے، نہ مولانا فضل الرحمان کو، نہ شہباز شریف کو، نہ کسی اور سیاسی رہنما کو. پھر عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے خود بخود گلی محلوں میں نکلیں گے، اسٹریٹ پہ نکلیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے اپنے حقوق کے لیے. دیکھیں جب لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے اور وہ اپنے بچوں کو ان کی ختم کرنے کے لیے مار دیں گے، قتل کریں گے، تو کتنے لوگ کر رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے ڈیلیور کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پی ٹی آئی کسی ایک فورم پر، کسی ایک ایشو پر کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکی. عوام صرف اس وقت ایک سوال پوچھ رہی ہے، کیا ہمارے جو حقوق ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بجلی، بے روزگاری، ساری چیزیں، کیا اس کے حل کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ کیسا لائے عمل دینے کو تیار ہے کہ عوام ان کے پیچھے نکلے؟ اگر نہیں، عوام پھر جو ہے اپنے حقوق کے لیے خود بخود باہر نکلیں گے
اور وہ چیز پھر لیڈرلیس ہوگی, وہ خطرناک ہوگی اس ملک کے لیے بھی, اس ملک کے تمام اداروں کے لیے بھی, اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. شکریہ, بہت شکریہ مظہر توفیق, بہت شکریہ. آپ نے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں موجودہ حکومت, سیاسی جماعتوں, اپوزیشن جماعتوں اور اس کے جو کردار ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے. ناظرین, ہمارا امید ہے کہ آپ کا یہ پروگرام بھی پسند آئے گا. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اس کو سبسکرائب کریں, واچ کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.